अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ न्यू पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है, मैं उनको क्लियर कर दूं कि तफसीर तो हमारी इंशाल्लाह ना मंडे से स्टार्ट होगी। ठीक, आखिरी इशरा हमारा स्टार्ट होगा ना मंडे से, तो तफसीर उस वक्त स्टार्ट होगी। हम लोग इसी ग्रुप पे ना सीरत की किताब पढ़ रहे थे, डॉक्टर स्टार की ना, उनके वीडियो लेक्चर्स हैं बेसिकली, जो कि किताब के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। तो वो किताब हम लोग पढ़ रहे थे, वो हमारी इस हफ्ते एंड हो रही है इंशाल्लाह। और तो इसलिए फिर हम लोग ना तफसीर मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा ये मैं क्लियर कर दूं जिनको नहीं क्लियर है, और जिन्होंने जूम सेशन ज्वाइन कर लिया है। ठीक, तो आप लोग भी शामिल होना चाहते हैं तो पढ़ते हैं, मिलके पढ़ते हैं सीरियल। सही है। अच्छा तो कल हम लोग ये पढ़े थे उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख के अहम फतहाल, जिसमें बहुत सारी चीजें आई थी। और ये बताया गया था कि जैसे कि बनी इसराइल के ऊपर 4 दौर आए थे ना, 2 उरूज के और 2 जवाल के। ठीक है, तो वो उसकी डिटेल्स आई थी। और फिर उसके बाद बताया गया था इसी तरह से मुसलमानों के ऊपर भी 2 उरूज के और 2 जवाल के दौर आए हैं। और उसकी डिटेल्स तो नहीं कहेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा बस बताया था इसके अंदर ना। तो मैं ये चाह रही थी कि ये जो है ना, ये सूर्य बनी इसराइल में ये यहाँ पे मेंशन है, बनी इसराइल के जो दौर थे ना। तो इसकी अगर हम तफसीर सुनते हैं ना तो बड़ा जबरदस्त हो जाता है कि थोड़ा हमें ये समझ आ जाता है एग्जैक्टली वो अदवार में क्या क्या हुआ था वगैरह ना। तो मैं ये सोची थी किताब तो हमारी शायद आजकल में खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम लोग जुमेरात के दिन में भी इसकी तफसीर प्ले कर सकते हैं, किसी भी बड़े आलिम की। ठीक है, जिन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ उसको। तो अभी हम लोग बुक क्योंकि हमारी कंप्लीशन की तरफ जा रही है, तो उसको ही आगे कंटिन्यू कर देते हैं, उसकी रीडिंग। सही है ना। और बस यहाँ पे तो ये सारे हमने कल ये अदवार ही पढ़े थे चारों ना, उनके बनी इसराइल के और मुसलमानों पे, कि किस किस तरह उरूज आया, किस किस तरह जवाल आया। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग उसके आगे की रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो रिकैप देने का मेरा फायदा नहीं ना, सिर्फ मैं इवेंट्स के नाम बताती रहूंगी और वो उतना ज्यादा क्लियर अच्छी तरह हो नहीं रहा होगा, इसलिए फिर आज रिकैप का मुझे लग नहीं रहा कोई ऐसा फायदा होगा। तो मैंने कहा चलिए आगे पढ़ते हैं, तो फिर मैं इंशाल्लाह ना वीडियो प्ले करूंगी। एक मिनट रुकिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे ताल्लुक की बुनियादें और नबवी मिशन की तकमील और हमारा फर्ज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون। अच्छा, असल में ना मेरी तो तिलावत इतनी कोई खास नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। आप लोग अगर कोई बेटर कर सकते हैं तो प्लीज आप लोग कर दिया करें। जब जब बीच में आयत है ना, तो मैं पता है क्या करी थी मैं आयत को स्किप करके ना डायरेक्ट तर्जुमा पढ़ देती थी। तो किशन आंटी मुझे टोकती थी इस बात पे कि नहीं पढ़ो आयत। मैंने कहा अच्छा मैं पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन आज वो आ नहीं सकी मे भी किसी वजह से ना, तो फिर मुझे पढ़ना पड़ा। इसलिए आप लोग जो भी बेटर पढ़ सकते हैं प्लीज रेज हैंड कर दें या अनम्यूट करके मुझे बता दें, ताकि आप लोग पढ़ लें। ठीक है, और फिर मैं आगे से रीडिंग कंटिन्यू कर लूंगी। अच्छा, ये सूरह आराफ है, इसकी आयत का ये जो तर्जुमा आ रहा है मेरे ख्याल से आगे ना। बस जो लोग ईमान लाए उन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जिन्होंने उनकी तौकीर और ताजीम की, और जज्बा एहतराम के साथ जिन्होंने उनकी मदद और हिमायत की, उनके काम और उनके मिशन में उनके दस्तो बाजू बने, और उनके फर्ज मनसबी की तकमील में अपनी कुव्वतों, सलाहियतों और तवानाइयों को खपाया, और जिन्होंने इस नूर का इत्तिबा किया, पैरवी की जो उनके साथ नाजिल किया गया है, यानी कुरान मजीद, तो यही लोग हैं जो खुदा के यहाँ फला पाने वाले, कामयाब व कामरान और शाद काम होने वाले करार पाएंगे। जस्ट इमेजिन की ये आयत अगर हम अगर ये वाली आयत हम लोग अपने ऊपर रखें, इसको चेक करें। अब मैं इसको दोबारा से इसका तर्जुमा रीड कर रही हूँ। ठीक है ना, अब अपने ऊपर रख के देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि हम लोग इस पर फिट बैठ रहे हैं कि नहीं, या दूर दूर तक हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं बन रहा इन क्वालिटीज से। देखिए, बस जो लोग ईमान लाए उन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जिन्होंने उनकी तौकीर और ताजीम की, और जज्बा एहतराम के साथ जिन्होंने उनकी मदद और हिमायत की,
ان کے کام اور ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بنے. جسٹ امیجن کیا ہم لوگ ان کے کام اور ان کے مشن میں ان کے دست بازو بن رہے ہیں اور ان کے فرض منصبی کی تکمیل میں اپنی قوتوں, ہماری قوتیں یعنی ٹھیک ہے صلاحیتیں, ہماری ایبلٹیز, ہماری صلاحیتیں, ہماری کیپیبلٹیز اور توانائیاں, ہماری جتنی بھی انرجیز ہیں ان کو کھپایا, ہم نے کھپایا یا ابھی ہم لوگ دنیا ہی انجوائے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور دنیا ہی کمانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, صرف ہم ریفلیکشن ہے, ٹھیک ہے نا, چیک کرنے میں. اور جنہوں نے اس نور کا اتباع کیا, پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن مجید. تو کیا ہم نے فالو کیا قرآن مجید یا بس ہم لوگ کو تلاوت ہی سے غرض ہے کہ بس تلاوت کر کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں کمانی ہے, دیٹ از اٹ, اس سے زیادہ ہمیں قرآن سے تعلق نہیں رکھنا. اچھا نیکسٹ لیول پہ چلے گئے تو ٹھیک ہے قرآن کو سمجھ لیں گے, عمل نہیں ہوتا بھائی ہم سے, ٹھیک ہے نا, عمل نہیں کرنا ہے, ہمیں اتنے گٹس ہی نہیں ہے کہ عمل کریں اور پھر آگے سے لوگوں کی باتیں سنیں, تو بہتر ہے کہ عمل ہی نہیں کرو, ٹھیک ہے نا. جسٹ امیجن کیا ہم لوگ اس پہ پورا بیٹھ رہے ہیں, ہمیں اتنے گٹس ہے کہ ہم قرآن مجید کو فالو کریں. تو یہی لوگ ہیں جو خدا کے یہاں فلاح پانے والے ہیں. جسٹ امیجن یہی لوگ ہیں, بتا دیے, اس کے علاوہ نہیں ہے پھر کوئی, ٹھیک ہے. یہی لوگ ہیں جو خدا کے یہاں فلاح پانے والے, کامیاب و کامران اور شاد کام ہونے والے قرار پائیں گے, ٹھیک ہے نا. ایسی جگہوں پہ مجھے دل چاہتے ہیں کہ ہم لوگ 2-3 منٹ صرف خاموشی سے اپنے اوپر رکھ کے نا سوچیں ان باتوں کو, کہ یار کتنی دفعہ پڑھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, عمل ہی نہیں کر رہے ہوتے ہم لوگ نا. آئی ہوپ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے اور اتنا مطلب ہم لوگ اسٹرانگ ہو جائے نا ایمان میں. اچھا پھر کیا ہے جی, آگے کوئی تلاوت کرے گا یہ؟ اچھا یہ حدیث آ رہی ہے, چلیے کوئی اگر پڑھنا چاہے گا تو پڑھ سکتا ہے, کمبائن سے بھی چل رہی ہے. اینی بڈی؟ جی جی جی, کوئی کسی نے انمیوٹ کیا؟ اوکے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. یہ وہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے, ٹھیک ہے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم. امت مسلمہ اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے اس کی تفصیل میں جانے کی چندہ احتیاج نہیں ہے. ہر صاحب نظر آگاہ ہے کہ عزت اور وقار اور سربلندی گویا کہ ہم سے چھین لی گئی ہے, اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. واقعہ یہ ہے کہ جو مغضوب علیہم قوموں کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا گیا ہے, مختلف اعتبارات سے وہی نقشہ آج ہمیں اپنے اوپر منطبق ہوتا نظر آ رہا ہے. جسٹ امیجن جو مغضوب علیہم قوموں کا نقشہ کھینچا گیا قرآن مجید میں نا, مسلمان اس پہ پورا پورا بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی مسلمان کیا بولے کہ بندہ ہم پورا بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. افتراق ہے, باہمی خانہ جنگیاں ہے, اختلافات ہے. وحدت امت جو مطلوب ہے تو اس کا شیرازہ پارا پارا ہو چکا ہے. سوال یہ ہے کہ صورتحال کا حل کیا ہے, اس کے لیے ہم کس طرف رجوع کریں؟ اس کا جواب اگر ایک لفظ میں جاننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ خلوص اور اخلاص کا رشتہ اور وفاداری کا تعلق از سر نو اللہ سے اس کی کتاب سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استوار کیا جائے. ٹھیک ہے, اب اس کا جواب کیا بتا رہے ہیں؟ اگر ایک لفظ میں جاننا چاہے تو وہ یہ ہے کہ خلوص اور اخلاص کا رشتہ اور وفاداری کا تعلق از سر نو, بالکل نئے سرے سے, اللہ سے, اس کی کتاب سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استوار کیا جائے اور صحیح بنیادوں پر قائم کیا جائے. ابھی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی اس کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا, دین تو بس خیر خواہی اور خلوص اور اخلاص اور وفاداری کا نام ہے. پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی وفاداری, کس سے خلوص اور اخلاص؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ سے, اس کی کتاب سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں کے رہنماؤں اور قائدین سے اور عامت المسلمین سے.
اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص و اخلاص کا جہاں تک تعلق ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. ہاں، جو نئے لوگ ہیں نا ان کو بتا دوں کہ یہ وہ ہے، مطلب بریف سی بک ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹیل اس میں باتیں نہیں ہے. صحیح. اچھا. تو کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص و اخلاص کا جہاں تک تعلق ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، وہ ایک لفظ میں ادا کیا جا سکتا ہے. التزام توحید اور شرک سے اجتناب، شرک کی ہر نوعیت سے، ہر شائبے سے اپنے آپ کو پاک کر لیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری ہے. اینڈ جسٹ امیجن ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہوتے ہیں، عربی سیکھ رہے ہیں، سیرہ پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ توحید اور شرک کی بات آتی ہے اس کے اوپر ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہی نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں توحید کا ہمارا عقیدہ اتنا زبردست ہے، ہم شرک سے اتنے پاک ہیں کہ بس یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری لائف میں کہیں بھی دور دور تک شرک ہو. ٹھیک ہے. اور توحید ہم سے بہتر تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. صحیح ہے نا. خود ہی خود بچپن سے سوچا ہوا ہے، اس کے اوپر فالو کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے علماء نے کس طرح بیان کیا ہے، اور توحید کی بھی سوری شرک کی بھی کتنی ساری ٹائپس بیان کی گئی ہیں، تو وہ اس کو سمجھنا چاہیے. مطلب یہ اس سے بڑا، مطلب اس سے زیادہ ضروری اور تو کوئی علم ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ کہیں ہم غلطی سے کسی بھی قسم کے شرک میں تو نہیں ہے. جیسے کہ وہ حدیث ہے نا کہ اگر کسی نے دکھاوے کی نماز پڑھی، کیا ہے، دکھاوے کا روزہ رکھا، اس طرح کی حدیث ہے نا، تو اس نے شرک کیا. تو جسٹ امیجن ہم لوگ ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی آ جائے تو ہم لوگ ایک دم سے اپنی نماز بہتر کرنے لگ جاتے ہیں، لمبی کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ شرک ہو رہا ہے. ہاں، شرک کی ٹائپس ہیں، تو کسی نہ کسی ایک کیٹیگری میں فال کر رہا ہے نا، تبھی تو صحیح حدیث میں بات آئی ہے. تو اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ توحید اور شرک ایکچوئل میں کیا ہے نا. تو اچھا، آپ لوگوں نے بھی کوئی بات کہنی ہو، اینی تھنگ، کوئی تھاٹ شیئر کرنی ہے تو بتایا کریے. تو التزام توحید اور شرک سے اجتناب. اچھا، اب بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص اور اخلاص کیا ہے نا. تو التزام توحید اور شرک سے اجتناب، شرک کی ہر نوعیت سے، ہر شائبے سے اپنے آپ کو پاک کر لیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری ہے. اگرچہ کام آسان نہیں، بقول علامہ اقبال مرحوم، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. جہاں تک قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خلوص و اخلاص کا معاملہ ہے، تو یہ در حقیقت دو چیزیں نہیں، ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص و اخلاص کا بتا دیا کہ شرک و توحید اور شرک کو اچھی طرح سے سمجھنا، دونوں کی ڈیفینیشن کو، دونوں کے فرق کو. اب بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خلوص اور اخلاص کا معاملہ، تو وہ کس طرح سے ہوگا؟ تو یہ در حقیقت دو چیزیں نہیں ہے، ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید سے خلوص اور اخلاص اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوص اور اخلاص، ایک ہی بات ہے یہ دونوں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجسم ہے. کہتے ہیں نا کہ قرآن ہی تو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، تو پھر یہ کیسے الگ الگ ہو گئی دونوں چیزیں نا. تو قرآن حکیم مصحف ہے. قرآن یہ کوئی بتا سکتے ہیں کیا ورڈ لکھا ہوا ہے جو علامہ اقبال کا شعر ہے نا، اس کے نیچے تیسری لائن پر آئیے گا. مطلوع ہے، جیسے فالو کیا جاتا ہے میرے خیال سے، ہے نا. تلا یتلو سم تھنگ لائک دیٹ، ہے نا. اوکے، جزاک اللہ زیادہ. تو قرآن مطلوع ہے، ٹھیک ہے، مطلب جسے فالو کیا جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجسم ہے، جیسا کہ فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جب ان سے یہ فرمائش کی گئی کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اور جب جواب اس بات میں آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت قرآن ہی. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خلوص و اخلاص کے تقاضے کیا ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری وہ نسبت کیسے قائم ہو سکتی ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں تو یوں کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور بڑے پر شکوہ انداز میں کہا
ب مصطفیٰ برسا خویش را کے دی کیسے پڑھوں میں؟ ب مصطفیٰ برسا خویش را کے دی ہما اوست اگر با او نرسیدی تمام بولہ بھی اسد یہ وہ ہوگی نا کچھ فارسی ٹائپ ہوگی شاید. اچھا فرحیہ السلام علیکم. یہ نرس جی سیدی جی ہے یا نرس سیدی ہے؟ ایک منٹ ناظرین آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے تھوڑا سا مائک کے قریب آئیے گا. یہ نرس سیدی ہے یا سیدی ہے؟ مصطفیٰ کا نام آ رہا ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے نا. مجھے تھوڑا سا زور سے بولیں گے ناظرین میں پتہ نہیں بالکل مجھے میرا اسپیکر میں گڑبڑ ہے. آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے ہاں کیا کہہ رہی ہے؟ یہ اگر با نرس سیدی ہے یا نرس سیدی ہے؟ مجھے نہیں پتا نا بالکل بھی نہیں پتا مجھے. اچھا اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے اس لیے کہہ رہی ہیں ہاں آپ؟ میں جی یہی اوکے کہہ رہی ہوں آپ سے. اچھا 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 نر سیدی ہوگا پھر میں بھی صحیح ٹھیک جزاک اللہ. چلے آگے چلتے ہیں. غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں 4 ہیں. آج جو آیت تلاوت کی گئی اس کا پس منظر بڑا عجیب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے اور اپنی قوم کے لیے بارگاہ خداوندی میں رحمت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اپنے اور اپنی قوم کے لیے نا اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد کیا فرمایا؟ میری ایک رحمت تو عام ہے جو تمام مخلوقات کے لیے کھلی ہوئی ہے اور جو میری رحمت خصوصی ہے تو اسے میں نے مخصوص کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی سے اپنا صحیح تعلق قائم کریں گے. وہ تعلق کیا ہے اس کو سورۃ الاعراف کی آیت 157 کے آخری حصے میں ان الفاظ مبارکہ میں بیان کر دیا. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تو ہے جو کہ تمام مخلوقات کے لیے عام رحمت جسے کہیں گے ٹھیک ہے نا سب کے لیے اور دوسری خاص رحمت ہے رحمت خصوصی ہے. ٹھیک ہے اور وہ کن لوگوں کے لیے جو صحیح تعلق قائم کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اب وہ تعلق کیا ہے اس کو سورۃ الاعراف کی آیت 157 کے آخری حصے میں بیان کیا گیا ہے جس کی میں نے آغاز کلام میں تلاوت کی تھی کہ ابھی جو آیت تلاوت ہوئی تھی نا سورۃ الاعراف کی جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم کریں گے ان کی نصرت و حمایت کریں گے اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کریں گے وہ ہوں گے اصل معنی میں کامیاب اور میری رحمت خصوصی انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی. ٹھیک ہے اچھا اس کی آپ لوگ کو پتہ ہے جو لوگ پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم لوگ اس طرح سے چھوڑتے نہیں جب بھی کوئی ایسی آیت یا کوئی چیز آتی ہے تو اس کا پوری تفسیر جب تک نہیں پڑھ لیتے نا سکون سے تسلی سے تب تک سکون نہیں آتا. لیکن اب یہ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے بس ایک کوئی ریکیپ ٹائپ ہم سیرت کا لے رہے ہیں تاکہ پھر ہم تفسیر کی طرف جائیں تو اس لیے ابھی اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا پا رہے تو اٹس آل رائٹ لیٹر آن کبھی. اچھا اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں غور کیا اچھا ایسے کھول بھی دیتے اس کو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں غور کیا جائے تو حضور سوری کال آ گئی تھی جی میں پڑھ دیتی ہوں دوبارہ سے کیا پڑھی تھی ہاں اس آواز آیہ نہیں آ رہی تھی جی آواز نہیں آ رہی تھی اب آ آپ رہی کی آواز یا میری آواز آپ کی نہیں آ رہی تھی اچھا میری نہیں آ رہی تھی اوکے 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 کتنی دیر سے نہیں آ رہی زیادہ دیر سے نہیں آ رہی کیا ابھی گڑبڑ ہوئی تھی ابھی اچھا جی جی وہ کال آ گئی تھی ایک دم سے میں نے کاٹ دیا نا صحیح آگے بڑھ رہی تھی. اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں غور کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی 4 بنیادیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے تو جو 4 بنیادوں کی بات ہو رہی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا جو تعلق قائم ہونا چاہیے تو وہ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. سب سے پہلی بنیاد ہے تصدیق و ایمان. یہ تصدیق کرنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے جو کچھ فرمایا اپنی طرف سے نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمایا اسی کو نوع انسانی کے سامنے پیش فرمایا. وما ينطق عن الهوى
इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, सूरह अन-नजम है ये, ठीक है। और हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता। अच्छा, और हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश, हमारा नबी, अच्छा सॉरी इसको ऐसे पढ़ेंगे, और हमारा नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता, ये तो एक वही है जो उन पर की जाती है। अब इस ज़िम्न में ये जानना चाहिए कि इस ईमान और तस्दीक के दो दर्जे हैं। एक इकरार बिल लिसान का दर्जा है, जुबानी इकरार, उससे इंसान इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाता है, वो कानूनी ज़रूरत पूरी हो जाती है जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला साहिबहस्सलातु वस्सलाम में शामिल होने के लिए लाजमी और ज़रूरी है, ठीक है। तो कानूनी तौर पे तो हो गए, मुसलमान हो गए, जबान से इकरार कर दिया, दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए, ठीक है। जैसे ही हमने कलमा पढ़ा। अच्छा, अब आगे आ रहा है कि ये है इकरार बिल लिसान, जुबानी इकरार करना अल्लाह ताला की तौहीद का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का, सही है। लेकिन असली ईमान तस्दीक बिल कल्ब है। अब अगेन वो पॉइंट आ गया जहाँ पे हमें अपने गिरबान में झांकते हैं। लेकिन असली ईमान तस्दीक बिल कल्ब है, बिल कल्ब का नाम है, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर दिल में यकीन की कैफियत पैदा हो जाए तो ये है ईमान मतलूब, ठीक है। दिल में यकीन की कैफियत पैदा हो जाए, इट्स नॉट सो इजी, इसको बहुत समझने की जरूरत है। इसके बगैर जो दूसरे हुकूक हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो हम अदा नहीं कर सकते, फिर जुबानी कलामी ताल्लुक रहेगा, ठीक है। कि तस्दीक बिल कल्ब नहीं होगा तो जो दूसरे हुकूक हैं, पहला हक बताया ना, चार बुनियादें हैं जिससे हमारा ताल्लुक कायम होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। पहला तो यही है कि एटलीस्ट ईमान और ईमान की और तस्दीक के जो दो दर्जे बताए गए हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इकरार बिल लिसान करना ही करना है ना, मेन, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि जब तक दिल से नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस बात को, ठीक है ना, कि नबी का नबी होना दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर जो दूसरे हुकूक हैं तो उनकी बंदा बात भी क्या करे, फिर वो पूरा कर ही नहीं रहे, इसका मतलब ना। तो इसके बगैर जो दूसरे हुकूक हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो हम अदा नहीं कर सकते, फिर जुबानी कलामी ताल्लुक रहेगा। जैसा कि अल्लाह माफ फरमाए, हमारी एक अजीम अक्सरियत का फिलवाके है, ठीक है। ये डॉक्टर स्टार का मुशाहिदा है, किसी आम बंदे का नहीं है, वो ये बात कह रहे क्लियरली, ठीक है, कि हमारी एक अजीम अक्सरियत का मतलब हमारी अजीम अक्सरियत इस चीज में इन्वॉल्व है कि बस इकरार बिल लिसान है, कलमा पढ़ते रहेंगे 1.25 लाख दफा, 2.5 लाख दफा, बैठ के गैदरिंग जगाएंगे, चने के ऊपर पढ़ेंगे, ये करते रहेंगे, लेकिन जो दिल से ईमान लाना होता है ना, जब दिल से ईमान आ जाए तो कैसे हो सकता है कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना माने, उनका कहना ना माने, कुरान पर अमल ना करें और अल्लाह ताला की बातों पर अमल ना करें, ठीक है। या चले कभी अमल नहीं हो रहा, गलती हो रही है, खता हो रही है, तो उस पर शर्मिंदा ना हो, ठीक है, उस पर झिटाई का मुजाहरा ना करें, सही है ना। और उसको कंटिन्यू जो हम रखते हैं ना अपनी लाइफ में, गुनाह हो रहा है कि ठीक है, आज के जमाने में तो फॉलो नहीं है, फॉलो सॉरी, आज के जमाने में तो फॉलो करना इजी नहीं है, तो बस हो रहा है तो हो रहा है, सभी तो कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो एटीट्यूड होता है ना हमारा, ठीक है, हम क्लियरली नहीं बोलते, लेकिन हमारा अमल बोल रहा होता है सारी चीजें कि यार नहीं, हम नहीं अपने आप को करेक्ट कर सकते, ये काम नहीं होगा हमसे, ये नहीं करवाओ, ठीक है। चाहे वो कुरान में क्लियरली क्यों ना मेंशन हो, हदीस में क्लियरली क्यों ना मेंशन हो, दैट मीन्स की तस्दीक बिल कल्ब नहीं हो रही है ना हमारी, ठीक है। हम नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए उस तरह से जिस तरह ईमान लाने का हक है ना। तो हमारी एक अजीम अक्सरियत इस चीज में मुलव्वस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्टार। ओके, आप लोगों ने भी कोई बात शेयर करनी है तो प्लीज मैं जज्बाती हो जाती हूँ ना, तकरीर करने लग जाती हूँ, तो फिर बेचारे आगे से कोई, आप लोग भी प्लीज बताएं, आप लोग का मुझसे वे वे ज्यादा, बहुत ज्यादा इल्म है आप लोग का माशाल्लाह ना मुझसे, तो प्लीज बता दिया करें कोई भी ऐसी बात हो जो स्किप कर गई हूँ मैं, या कुछ तो, या गलत बोल गई हूँ, गलती भी कर सकती हूँ, तो करेक्ट कर दिया करें। अच्छा, अब दूसरा ताल्लुक, ठीक है ना। पहला ताल्लुक यह आ गया कि सबसे पहले तो इकरार बिल लिसान, ठीक है, फिर नंबर 2 पे तस्दीक बिल कल्ब आ गया, ठीक है। तो ईमान आ गया पहला ताल्लुक। दूसरा ताल्लुक है ताजीम व मोहब्बत। जबरदस्त। ताजीम व मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये लाजमी तकाजा है यकीन कल्बी का। अगर ये यकीन हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजमत का नक्श कल्ब पर कायम होगा।
اگر یہ یقین ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی ایک عظمت کا نقش قلب پر قائم ہوگا، یعنی ہمارے دلوں پر آپ کی ایک عظمت کا نقش قائم ہوگا، آپ کی محبت دل میں جاگزیں ہوگی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ حدیث آ رہی ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں. چلیں ادھر ہی کلیئر ہو گئے مومن کی ڈیفینیشن. اب بتائیں کون کون اس کے اوپر بیٹھ رہا ہے. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اس کے اپنے بیٹے سے، اس کے اپنے باپ سے اور تمام انسانوں سے. اللہ اکبر. یعنی اگر ایک مومن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے تمام اعضا و اقارب، یعنی عزیز و اقارب جسم کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اعضا و اقارب لکھا، یعنی اگر ایک مومن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے تمام اعضا و اقارب اور تمام انسانوں سے بڑھ کر جاگزیں ہوئی ہے تو وہ حقیقتاً مومن ہے. اس حدیث میں بیٹے اور باپ کے ذکر نے تمام عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلوں اور قوموں کا احاطہ کر لیا ہے. ان الفاظ میں کوئی ابہام نہیں ہے. ایسا نہیں کہ بات واضح نہ ہو، بلکہ صاف صاف اور دو ٹوک انداز سے ارشاد ہوا کہ حقیقی ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ مومن کو دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب تر ہو جائیں. امیجن دنیا کی تمام تر چیزوں سے محبوب ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کا تقاضا ہے. ادب یہ پھر سے آ گیا فارسی. ادب گاہیت زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید دی جا. چلے آگے بس. کوئی جوان مرد انسان ہے جو اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں تو پلیز گو اہیڈ. اوکے. تعظیم میں ظاہری بھی مطلوب ہے. اوکے. تعظیم میں ظاہری بھی مطلوب ہے اور قلبی بھی. اسی طرح محبت کا زبانی بھی اظہار ہو اور دل میں بھی جاگزیں ہو. ٹھیک ہے، ظاہری تعظیم بھی اور قلبی بھی دونوں ضروری ہے، اور اسی طرح محبت کا زبانی اظہار وہ بھی ضروری ہے اور دل میں بھی. یہ بھی بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم لوگ کو ہوتا ہے نا کہ ہم دل سے تو مانتے ہیں، بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، بہت نئی بات اس میں سے محبت کرتے ہیں، لیکن پھر ہماری زبان کیوں الفاظ ادا نہیں کرتی؟ ہم لوگ کیوں محفل تو دور کی بات، گھر میں بیٹھ کے بھی کیوں ہم لوگ تھوڑا سا ٹائم نکال کے نہیں اپنے اولاد، اپنے شوہر، اپنے جو بھی گھر میں ہمارے موجود ہیں ان سے یہ ذکر بار بار ہم لوگ کیوں نہیں کرتے ان چیزوں کا نا؟ ہر چیز صرف دل میں ہی رہ جانے کے لیے تو نہیں ہے نا. تو محبت کا زبانی بھی اظہار ہو اور دل میں بھی جاگزیں ہو. اور اس کا سب سے بڑا مظہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، جس کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی دعا کل کی کل صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پر مشتمل کر دے تو اس کا مقام اور مرتبہ کہیں زیادہ ہوگا اس سے کہ وہ خود اللہ سے اپنے لیے کوئی سوالات کرتا رہے. واو، یہ کیا لکھا ہے کہ اس کا سب سے بڑا مظہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، جس کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی دعا کل کی کل ٹوٹلی اپنی پوری کی پوری دعا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پر مشتمل کر دے تو اس کا مقام اور مرتبہ کہیں زیادہ ہوگا اس سے کہ وہ خود اللہ سے اپنے لیے کوئی سوالات کرتا رہے. پتہ ہے یہ جو بات ہے نا، یہ میرے خیال سے تب زیادہ سمجھ آئے گی کیونکہ میں نے بات نوٹ کی تھی ابھی ریسنٹلی کہ یوٹیوب پہ نا بہت سارے علماء کی وہ درود شریف پہ نا ڈیپ انالیسز رکھی ہوئی ہے، مطلب ان ڈیپتھ انالیسز جسے کہتے ہیں نا، کہ ورنہ ہم لوگ تو درود شریف ایسے ہی بس پڑھ دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے کہ نماز میں ضروری ہے تو پڑھ دیا، ویسے ضروری ہے دعا میں پڑھ دیا، بس پڑھتے رہتے ہیں، سمجھ نہیں یہ آ رہا حدیث ہے. ہاں فرحین، یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ اپنا پوری ٹائم پورے بجائے اس کے کہ اپنی دعائیں کرے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود ہی پڑھیں گے تو اسی کی بہت زیادہ ویلیو ہے، وہ بہت زیادہ ایکسیپٹیڈ ہے اللہ کے یہاں.
زبردست، یہ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ صرف درود پر جیسے کبھی کبھی جلدی میں ہوتے ہیں میں یا کچھ ابھی ہوتا ہے نا. बताऊं, अभी इस पे मैं बताऊंगी, ये पॉइंट मेरे उसमें भी था, इसलिए मैं ये अभी नहीं बता रही हूँ, اچھا तुम्हें बाद में اچھا اچھا बताऊंगी. اچھا، ابھی آپ 6:30 بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے صحیح ہے. इंशाल्लाह. تو یہ زبردست ہو جائے گا کیونکہ واقعی میں یہ تو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کیا دعا مانگے کبھی کیا، تو انسان ایٹ لیسٹ منیمم لیول پہ یہ تو پھر کر لے اس وقت نا. تو یہ تو مجھے نہیں بتا تھا، زبردست ہو گیا یہ تو. اور ضرور میرے خیال سے یہ ان ڈیپتھ انالیسس جو ہے نا یوٹیوب پہ، جو اچھے اچھے علماء جو مستند باتیں کرتے ہیں بھائی وہی والے، ٹھیک ہے، تو ضرور بندے کو سننا چاہیے. انشاءاللہ کبھی لیٹر آن اس کی ان ڈیپتھ انالیسس پہ نا کوئی سیشن رکھ لوں گی، اس پہ پلے کر دوں گی ویڈیو، مل کے سنتے ہیں انشاءاللہ. صحیح ہے نا؟ تو ٹھیک ہے. اچھا اب تیسرا تعلق آ رہا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ پھر انشاءاللہ کل کنٹینیو کرنا ہوگا، کیونکہ وہ کشور آنٹی، اب کشور آنٹی آپ اپنا ٹاپک بتا دیں تاکہ 5 منٹ کا سب بریک لے لیں، پھر 6:30 جو جوائن کر سکتا ہے کر لیں. اور ٹاپک آپ بس بتا جی, دیں کہ کیا ہے، پھر मेरा کریں वो گے. मेरा टॉपिक है अल महरूमून. महरूम जानते हैं ना, किसी भी चीज से महरूम होना, हमारे पास ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, कहते हैं ना, तो वही उसी तरह से अल महरूमून के हम लोग, दुनिया में कौन महरूम है तमाम नेमतों से अल्लाह की, اچھا ये ہے. چلے زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ 6:30 کا ٹائم تھا نا، ٹھیک ہے تو اینڈ کر دیتی ہوں، پھر جی 6:30 انشاءاللہ میٹنگ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. چلے اوکے. اوکے جی، جزاکن اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.